आज हम इनसाइट सिक्योरिटीज़ की एक बहुत ही तफसीली रिपोर्ट का जायज़ा ले रहे हैं और ये रिपोर्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाती है। कहानी एक ऐसी इमारत की है जो जून 2023 से अब तक तकरीबन 315% बुलंद हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी बुनियादें भी इतनी ही मजबूत हैं? आज हम इन्हीं बुनियादों की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये तेज़ी 2026 तक जारी रह सकती है, कौन से अवामिल इसे सहारा दे रहे हैं, मौशी इस्तेहकाम कितना हकीकी है और वो कौन से खतरात हैं जो इस पूरी इमारत को हिला सकते हैं। आइए इसका जायज़ा लेते हैं। ये रिपोर्ट वाकई एक अहम वक्त पर आई है। मार्केट में जो गैर मामूली तेजी आई है, उसके बाद हर सरमायाकार के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा। और इस रिपोर्ट का मरकजी ख्याल बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि अगली बड़ी तेजी की वजह लिक्विडिटी होगी, यानी वो पैसा जो अभी तक मार्केट में आया ही नहीं। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ये आदादो-शुमार वाकई हैरानकुन है। रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक केएसई 100 इंडेक्स का हदफ 2,13,600 बता रही है। पहली नज़र में तो ये नाकाबिले यकीन लगता है। रिपोर्ट इन गैर मामूली अहदाफ को किस बुनियाद पर दुरुस्त साबित करती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरुमीद मंजरनामा लगता है। आपका शक बजा है। ये अहदाफ बहुत बड़े हैं, लेकिन रिपोर्ट उनके पीछे दो बड़ी वजूहात बताती है। पहली वजह तो वो है जो नजर आ रही है, माशी इस्तेहकाम। यानी आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से मईशत में ठहराव आया है, पॉलिसी रेट में तेजी से कमी हुई है और आलमी सतह पर तेल जैसी चीजों की कीमतें भी हमारे हक में रही हैं। लेकिन दूसरी और असल वजह ज्यादा गहरी है। और वो क्या है? वो है मार्केट की री रेटिंग। देखें, इसे समझने का एक आसान तरीका पीई रेशो है। ये बताता है कि आप किसी कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए कितने रुपए अदा करने को तैयार हैं। पिछले 10 सालों में औसतन सरमायाकार 6.2 रुपए अदा कर रहे थे। आज वो 8 रुपए अदा करने को तैयार हैं। अच्छा। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। मार्केट का मूड बदल गया है, सरमायाकारों का एतमाद वापस आया है और वो मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा पुरुम्मीद हैं। इसी नफसियाती तब्दीली को हम री रेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ माशी हालात बेहतर हुए और दूसरी तरफ सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत हैरानकुन बात सामने आती है। हम हमेशा सुनते हैं कि मौशियत को गैर मुल्की सरमायाकारी या आईएमएफ प्रोग्राम बचाएगा, लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि अगली बड़ी तेजी की वजह बाहर से आने वाला पैसा नहीं, बल्कि वो पैसा होगा जो पहले से मुल्क के अंदर मौजूद है। क्या ये सोच पाकिस्तान के रवायती मुआशी बयानिए से एक बड़ा इनहराफ नहीं है? बिल्कुल। और ये ही इस रिपोर्ट का सबसे अहम नुक्ता है। रिपोर्ट का इस्तदलाल है कि मार्केट में पैसा आने की अभी बहुत गुंजाइश बाकी है और ये पैसा 3 बड़े मकामी जराए से आएगा। पहला और सबसे बड़ा जरिया है हमारे मकामी इदारे, यानी बैंक, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। उनके पास ऐसा कितना पैसा है जो अभी तक मार्केट में नहीं लगा? बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर म्यूचुअल फंड्स को देखें, जो आम लोगों से पैसा लेकर सरमायाकारी करते हैं। उनके कुल असासों का सिर्फ 16% हिस्सा इस वक्त स्टॉक मार्केट में है, जबकि पिछले 10 साल की औसत 26% है। इसी तरह बैंकों ने अपनी कुल बुक वैल्यू का सिर्फ 10.2% स्टॉक्स में लगाया हुआ है, जबकि 2015 में ये 13.2% था। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि अरबों रुपए इस वक्त साइडलाइन पर बैठे हैं जो मार्केट में आ सकते हैं। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। जैसे जैसे शरह सूद कम हो रही है और फिक्स्ड इनकम से मुनाफा कम हो रहा है, इन इदारों पर दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा कि वो बेहतर रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट का रुख करें। अगर ये इदारे सिर्फ अपनी तारीखी औसत तक भी वापस आ जाएं, तो मार्केट में सरमाए का एक सैलाब आ सकता है। तो एक तरफ तो ये बड़े इदारे हैं जिनके पास अभी भी सरमायाकारी की बहुत गुंजाइश है, लेकिन इस कहानी का दूसरा अहम किरदार आम आदमी है, रिटेल सरमायाकार। क्या वो भी इस तेजी में कोई किरदार अदा कर सकता है? वो एक बहुत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। सच तो ये है कि पाकिस्तान में आम लोगों की स्टॉक मार्केट में शिरकत न होने के बराबर है। हमारी कुल आबादी का सिर्फ 0.2% हिस्सा स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। सिर्फ 0.2%? जी, अगर हम इसका मुवाजना अपने खित्ते के दूसरे ममालिक से करें, जैसे भारत या वियतनाम, तो हम बहुत पीछे हैं।
وہاں یہ شرح کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس میں اضافے کی کیا امید ہے؟ امید یہ ہے کہ جیسے جیسے معیشت کی ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی، لوگوں میں مالی خواندگی آئے گی اور پراپرٹی یا سونے جیسے روایتی شعبوں سے ہٹ کر سرمایہ کاری کے نئے راستے تلاش کیے جائیں گے، تو ریٹیل سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد مارکیٹ میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس میں بہت بڑی ان ٹیپڈ پوٹینشل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس دو بڑے مقامی انجن ہیں، ادارے اور عام سرمایہ کار۔ لیکن کیا غیر ملکی سرمایہ کاری کی کہانی بالکل ختم ہو گئی ہے؟ رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ رپورٹ اس معاملے میں حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھرمار ہو جائے گی، لیکن ایک دلچسپ امکان کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ اگر امریکی معیشت کی رفتار، جو بہت عرصے سے تیز ہے، سست پڑتی ہے، تو عالمی سرمایہ کار بہتر منافع کی تلاش میں دوبارہ ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کا رخ کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان جیسے ممالک کا۔ اور پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو اگر اس عالمی رجحان کا معمولی سا چھیٹا بھی پڑ جائے تو وہ ہماری مارکیٹ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، ہمارے پاس تین خاموش کھلاڑی ہیں: بڑے ادارے جو ابھی پوری طرح میدان میں نہیں اترے، عام لوگ جو ابھی کھیل دیکھ رہے ہیں، اور غیر ملکی سرمایہ کار جو شاید ڈگ آؤٹ میں واپس آنے کا سوچ رہے ہوں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی متحرک ہونا مارکیٹ پر بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہی وہ لیکویڈٹی کی کہانی ہے جس پر رپورٹ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ چلیں اب اس عمارت کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں۔ اس ساری تیزی اور امیدیں معاشی استحکام پر منحصر ہیں۔ سب سے پہلے بیرونی کھاتوں یعنی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک نازک معاملہ رہا ہے۔ وہاں کیا صورتحال ہے؟ بیرونی محاذ پر فی الحال صورتحال کافی حوصلہ افزا ہے۔ مالی سال 25 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نہیں بلکہ $2.1 بلین سرپلس میں رہا ہے۔ سرپلس میں؟ جی، سرپلس میں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ پیسہ ہے جو بیرون ملک پاکستانی اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ ان ترسیلات میں 27% کا زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا، جس نے سارا حساب ہی بدل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتیں کم رہنے اور معاشی سرگرمیاں سست ہونے کی وجہ سے ہماری درآمدات بھی قابو میں رہی ہیں۔ رپورٹ میں قطر اور ENI کے ساتھ LNG کارگوز کو مؤخر کرنے کے ایک معاہدے کا بھی ذکر ہے، جسے ایک اہم کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنا اہم ہے؟ یہ ایک بہت عملی اور اہم قدم ہے۔ ان مہنگے کارگوز کو مؤخر کرنے سے پاکستان کو فوری طور پر تقریباً $800 سے $900 ملین کی بچت ہوگی۔ 800 سے 900 ملین ڈالر؟ جی، جس سے ہمارے درآمدی بل پر دباؤ کم ہوگا۔ یہ قلیل مدتی حل ہے، لیکن طویل مدتی استحکام کے لیے ریکوڈک جیسے بڑے منصوبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI کا آنا بہت ضروری ہے۔ FDI صرف ڈالر نہیں لاتی، بلکہ دنیا کو یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ پاکستان طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ ملک ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیرونی کھاتے بہتر ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں مہنگائی اور شرح سود پر۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہر عام آدمی اور سرمایہ کار پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے خبریں بہت اچھی ہیں۔ مہنگائی جو پچھلے سال 13.1% کی اوسط پر تھی، وہ اس سال 11 مہینوں میں کم ہو کر صرف 3.3% رہ گئی ہے۔ 13 سے 3 پر؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو موقع ملا کہ وہ شرح سود میں جون 2024 سے اب تک 1150 بیسس پوائنٹس یعنی 11.5% کی بڑی کمی کرے۔ 11.5% کمی تو بہت زیادہ ہے۔ کیا اس میں مزید کمی کی توقع ہے؟ رپورٹ کا خیال ہے کہ اب اسٹیٹ بینک یہاں تھوڑا رکے گا اور احتیاط برتے گا۔ شرح سود میں مزید تیزی سے کمی کرنے سے یہ خطرہ ہے کہ لوگ پھر سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیں، جس سے درآمدات بڑھیں گی اور ہمارے بیرونی کھاتوں پر دوبارہ دباؤ آ سکتا ہے۔ تو اب مقصد اس استحکام کو برقرار رکھنا ہوگا۔ لیکن ان تمام اچھی خبروں کے باوجود رپورٹ مالیاتی شعبے کو پاکستان کی معیشت کی سب سے کمزور کڑی قرار دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف معیشت بہتر ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف اس کی بنیاد اتنی نازک ہے؟
یہ اس تجزیے کا سب سے اہم اور تشویشناک حصہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو خسارہ کم کر رہی ہے وہ ٹیکس کا دائرہ کار بڑھا کر نہیں کر رہی۔ مطلب نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا؟ جی بالکل، بلکہ جو لوگ اور کمپنیاں پہلے سے ٹیکس دے رہی ہیں ان پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی وقتی طور پر تو کام کر جاتی ہے لیکن طویل مدت میں پائیدار نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک ہی کنویں سے بار بار پانی نکالتے رہیں بجائے اس کے کہ نئے کنویں کھودیں۔ اور نجکاری کا معاملہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم پی آئی اے کی نجکاری کی باتیں تو کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں۔ کیا اس رپورٹ میں کوئی ایسی ٹھوس وجہ بتائی گئی ہے جس سے لگے کہ اس بار یہ واقعی ہو جائے گا، یا یہ صرف ایک امید ہی ہے؟ رپورٹ اس حوالے سے محتاط امید کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی وجہ آئی ایم ایف کا دباؤ اور حکومت کی سیاسی مجبوری ہے۔ پی آئی اے جیسی خسارے میں چلنے والی بڑی کمپنیوں کا بوجھ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، اس لیے حکومت کے پاس نجکاری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر پی آئی اے کی نجکاری کامیابی سے ہو جاتی ہے تو یہ صرف مالیاتی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ یہ عالمی سرمایہ کاروں کو ایک بہت مضبوط پیغام دے گی کہ پاکستان میں اب مشکل اصلاحات کرنے کی سیاسی ہمت موجود ہے۔ تو ان تمام معاشی حالات، لیکویڈیٹی کی امیدوں اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سرمایہ کار کو کہاں دیکھنا چاہیے؟ رپورٹ کن شعبوں پر سب سے زیادہ پر امید ہے؟ رپورٹ میں سب سے زیادہ زور انرجی یعنی توانائی کے شعبے پر دیا گیا ہے، اور جب رپورٹ کسی شعبے کو اوور ویٹ کہتی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ سرمایہ کاروں کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ اپنے کل سرمایہ کا ایک بڑا حصہ اس شعبے میں لگائیں، اس کی مارکیٹ میں موجودہ حیثیت سے بھی زیادہ۔ یہ ایک بہت مضبوط خریداری کا اشارہ ہے۔ جی، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ گردشی قرضے کے حل کے لیے 1.2 ٹریلین روپے کا منصوبہ ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے پورے انرجی چین کا کیش فلو بہتر ہو جائے گا، جس کا فائدہ تیل اور گیس کی تلاش سے لے کر بجلی بیچنے والی کمپنیوں تک سب کو ہوگا۔ دوسری وجہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے، جس سے کمپنیوں کی وصولیاں بہتر ہو رہی ہیں۔ اور تیسری وجہ وہ ایل این جی کارگوز کو مؤخر کرنے کا فیصلہ، جس سے مقامی گیس کو استعمال کرنے اور اس کی پیداوار بڑھانے کے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس شعبے میں کون سی کمپنیاں ہیں جن پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے؟ رپورٹ میں ٹاپ پکس کے طور پر او جی ڈی سی، پی پی ایل اور پی ایس او کا نام لیا گیا ہے۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جنہیں گردشی قرضے کے حل، بہتر قیمتوں اور مقامی پیداوار میں اضافے کا براہ راست اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ توانائی کے شعبے کے علاوہ اور کون سے شعبے ہیں جو پرکشش ہو سکتے ہیں؟ دیگر شعبوں میں بینکنگ اور فرٹیلائزر کو دفاعی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک سیف بیٹ کے طور پر؟ بالکل، یعنی اگر مارکیٹ میں کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب بھی یہ شعبے مستحکم آمدنی اور اچھا ڈیویڈنڈ دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے شرائح سود میں کمی کا اثر عام آدمی تک پہنچے گا، گھریلو طلب سے منسلک شعبوں جیسے سیمنٹ اور آٹو موبائلز میں بھی بحالی کی قوی امید ہے۔ ان شعبوں میں رپورٹ ایم بی ایل، ایم سی بی، کے او ایچ سی، ایف سی سی ایل اور سیزاو جیسی کمپنیوں کو تجویز کرتی ہے۔ یہ سب کچھ بہت مثبت اور امید افزا لگتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں منظرنامہ بہت تیزی سے بدلتا ہے۔ اس پوری روشن تصویر کو کون سے خطرات دھندلا سکتے ہیں؟ بالکل، اور ان خطرات کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مواقع کو۔ رپورٹ 3 بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا خطرہ سیاسی استحکام کا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام کی وجہ سے بظاہر تو استحکام نظر آتا ہے، لیکن ایک مقبوض سیاسی رہنما کی قید اور انسانی حقوق سے متعلق الزامات عالمی سطح پر پاکستان کی ساخت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں، جس سے سرمایہ کاری کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا خطرہ یقیناً ہماری سرحدوں سے متعلق ہوگا۔ جی، اور یہاں رپورٹ مشرقی اور مغربی سرحدوں میں واضح فرق کرتی ہے۔ مشرقی سرحد یعنی بھارت کے ساتھ مئی 2025 کے واقعات کے بعد حالات کشیدہ ضرور ہیں، لیکن کسی بڑی جنگ کا امکان بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے۔
اصل تشویش مغربی سرحد پر ہے، یعنی افغانستان سے متصل علاقے۔ وہاں صورتحال زیادہ غیر مستحکم اور ناقابل اعتبار ہے۔ سرحدی جھڑپیں، تجارتی راستوں کی بندش اور دہشت گردی کے واقعات خاص طور پر بلوچستان میں کان کنی اور تیل کے بڑے منصوبوں کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ منصوبے اسی حساس علاقے میں واقع ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اور تیسرا خطرہ کون سا ہے؟ تیسرا خطرہ ایک بیرونی معاشی جھٹکا ہے۔ دیکھیں، پاکستان اب بھی ایک درآمدی ملک ہے۔ اگر عالمی سطح پر کسی بھی وجہ سے اجناس، خاص طور پر تیل کی قیمتوں میں اچانک اور بڑا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے بیرونی کھاتوں کو شدید دباؤ میں لا سکتا ہے اور یہ معاشی بحالی کی پوری کوشش پٹری سے اتر سکتی ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اگر ہم خلاصہ کریں تو رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی یہ بلند عمارت مقامی سرمائے کی بنیاد پر مزید اونچی جا سکتی ہے۔ معاشی استحکام کی بنیادیں، شرح سود میں کمی اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات اسے سہارا دے رہی ہیں۔ بالکل، لیکن یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ بنیادیں ابھی تک نازک ہے۔ مالیاتی شعبے کی کمزوریاں جیسے ٹیکس نیٹ کا نہ بڑھنا اور خاص طور پر مغربی سرحد پر موجود جغرافیائی اور سیاسی خطرات، یہ اس پورے مثبت تصویر کو کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ ایک کامیاب سرمایہ کاری کی حکمت عملی وہی ہوگی جو ان دونوں پہلوؤں، امید اور خطرے، کو ایک ساتھ مد نظر رکھ کر بنائی جائے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، اس رپورٹ کا تقریباً سارا دارومدار مقامی لیکوڈیٹی پر ہے، یعنی وہ پیسہ جو ملک کے اندر ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف مقامی سرمایہ عالمی معاشی جھٹکوں اور ملک کی دیرینہ ساختی کمزوریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، یا اس تیزی کو ایک پائیدار حقیقت بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر غیر ملکی اعتماد اور سرمایہ کاری کو واپس لانا ناگزیر ہے؟